बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सबको मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, लाहौर रंग की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का पहला दिन बहुत मुबारक हो। मैं इस दुआ, इस उम्मीद के साथ अपने तमाम देखने वालों को आज की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत ज़बरदस्त अंदाज में अपनी ईद का दिन जो है वो सेलिब्रेट करना शुरू हो चुके होंगे। मैं हूँ रुखपा इरफान मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक। मेरी तरफ से, लाहौर रंग की तरफ से, हमारी इंतज़ामिया की तरफ से अहले इस्लाम को ईद मुबारक। ईद का दिन है, उम्मीद करता हूं आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी। आप इस ईद पर अपने फैमिली मेम्बर के साथ और रिश्तेदारों के साथ अपने जो मामलात हैं वो बेहतर तरीके से लेकर चल रहे होंगे। तो अब आगे आप प्रोग्राम को बिल्कुल ठीक, अच्छे तरीके से लेकर चलना। और ईद का मतलब बिकॉज इट्स ऑल अबाउट फेस्टिविटी, सेलिब्रेशन। सो यस, जिनसे भी आपके कोई गिले शिकवे हैं, आज के दिन इनको भुला दें और अपने प्यारों को गले लगा लें। और इसके साथ साथ अपनी खुशियों में गरीबों को लाजमी तौर पर शामिल करें। जो मुआशी तौर पर जो बहन भाई आपसे पीछे रह गए हुए हैं उनका भी ख़ास तौर पर ख्याल रखें। एंड आई एम श्योर बहुत से लोग अभी भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मसरूफ़ होंगे। और जब हम कुर्बानी की ईद का जिक्र करते हैं, ये हमें ईसार, ये हमें जज्बा सिखाती है सेक्रीफाइस का। सो यस, एक तो कुर्बानी हमने अल्लाह की रज़ा की खातिर करनी है, लेकिन इसके अलावा ज़िंदगी के हर शोबे में जहाँ पर सेक्रीफाइस आपके हिस्से में आता है, आगे बढ़ चढ़ कर वो सेक्रीफाइस करें। और अगर कोई रिश्ता है या कोई और सिचुएशन है, उस रिश्ते को बचा लें, लेकिन इनिशिएटिव लेने वाले सबसे पहले आप हों। विद दिस मैसेज आज की हम इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करना चाहेंगे। और आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात इस वक्त इस ट्रांसमिशन में मौजूद हैं, मेरी अपनी लाहौर फैमिली का ही ये सब हिस्सा हैं। आप इनको हमारी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देखते रहते हैं। मैं बारी बारी ज़रा सबका इंट्रोडक्शन करवा दूँ। सबसे पहले जनाब हमारे लाहौर रंग का बहुत ही ज़बरदस्त शो होस्ट करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हक़ाइक़ अवाम के सामने रखते हैं। बहुत से लोग इनसे नाराज़ भी रहते हैं, लेकिन मैं बहुत खुश होती हूँ बिकॉज़ ये गरीबों की दाद रसी करते हैं और जो सच है वो आवाम तक पहुंचाते हैं। सो हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं वन एंड ओनली मियां इमरान अरशद, जो लाहौर रंग पर शो करते हैं लाहौर पूछता है। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, कैसे हैं आप? ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आप लोगों ने बड़ा बेहतरीन मेला सजा रखा है आज। बेहतरीन मेला, लेकिन मैं आपसे जरा जज्बे के साथ ईद मुबारक एक्सपेक्ट करती हूँ। आप तो बड़े डाउन लग रहे हैं, क्या हुआ? कसाई नहीं मिला अभी तक? नहीं, कसाई भी मिला, कुर्बानी भी, अल्लाह ताला कबूल करे सारे मामलात। बस चल रहा होता तो इसी तरीके से आप आगे चलाएंगे तो मुल्की हालात तो नहीं आप पे असरअंदाज हो गए? नहीं, मुल्की हालात से ज्यादा कई और भी हालात होते हैं। अच्छा, हाँ जी, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे तो पता चलेगा, वो हम आगे चलकर जानेंगे। घरेलू मसला तो नहीं पड़ गया? नहीं जी, नहीं, अल्लाह माफ फरमाए। आप जैसे दोस्त हो तो कहाँ पड़ेगा घरेलू मसला? ये तो आप कह रहे हो कि हम निकले हैं वो लाहौर रंग के लिए, तो हमारी भाभी ना नाराज होगी? नहीं सर, नहीं, पक्की बात है। नहीं, आपको शिकायत नहीं आती हो, नाराज नहीं होती सर। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, हमारे साथ जो अपनी अगली मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, बहुत ज़बरदस्त शो होस्ट करती हैं हमारे लाहौर रंग पर ही, और बहुत मुश्किल शो करती हैं। एक दो कोई भी फीमेल, बल्कि मैं तो कहती हूँ फीमेल क्या मेल भी, जो भी कोई आउटडोर शो करता है तो ये बहुत ही हेक्टिक एक जॉब होती है। फिर उसके साथ साथ क्राइम शो करना, फिर आपका वास्ता जो है वो पुलिस वालों के साथ पड़ता है, और आपको पता है हमारे यहाँ पर आवाम कैसी है। सो उन चीज़ों को हैंडल करना ये बहुत मुश्किल एक काम होता है। सो तहमीना शेख जो हमारे लाहौर रंग पर शो करती हैं, शो का नाम आपके है तलाश। सो तलाश शो को होस्ट करती हैं तहमीना, इस वक्त हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तहमीना, कैसी हैं आप? एंड ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैर मुबारक। बल्कि हमारे तमाम जो यहाँ पर पर्सनालिटीज़ बैठी हैं, इन तमाम को बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा, मज़ीद आगे बढ़ेंगे, फिर अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला भी आगाज़ करेंगे इसका बाकायदा तौर पर। अगले जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, ये भी लाहौर रंग पर बहुत ज़बरदस्त शो होस्ट करते हैं जिसका नाम है बोलता लाहौर। ये भी कोशिश करते हैं कि आवाम के सामने हक़ाइक़ रखे जाएं, और इस सब के साथ साथ इनके ट्विटर पर इतनी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है और यूट्यूब, और बहुत से लोग इनको पसंद करते हैं। सो हमारे साथ वन एंड ओनली राय साकिब खरल भी इस वक्त ट्रांसमिशन में मौजूद है। कैसे हैं आप खरल साहब? बताएं, खैरियत से? ठीक ठाक है, आप दोनों को भी, बाकी सबको भी ईद मुबारक। जज़ाकल्लाह ना जाए, मैं सिर्फ दो को बोल के भूल गया, बाकी सबको। ये किस तरह से अपनी ऑडियंस को ग्रैब करते हैं, और पल पल की खबर, मतलब लाइक ऑब्वियसली शो का तो एक टाइम होता है, लेकिन आप हर वक्त एक्टिव रहते हैं, हम आपके ट्वीट्स वगैरह भी पढ़ते रहते हैं, तो ये क्या राज है? और यू नो दैट कि हमारा प्रोफेशन नहीं है, ये पैशन है। और व्हेन इट्स अ पैशन तो फिर आपको 24/7 एंगेज रहना पड़ता है। आप अब यहाँ पे बैठे ईद के दिन काम कर रहे हो, एवरीवन इज बिजी एट देयर होम्स, अपनी फैमिलीज के साथ बिजी हैं, हम लोग सारे यहाँ बैठे हुए हैं,
تو یہ کام ہمارا اس طرح کے انڈسٹری اس قسم کی ہے کہ آپ کو 24/7 یو آر ان دی لائن آف دی ڈیوٹی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مطلب پچھلے دنوں جب کچھ سیاسی مظاہرے چل رہے تھے تو اس میں بھی مطلب اگر میں رات 2-3 بجے بھی نیند سے اٹھ کے ایسے کھولتی تھی نا, سب سے پہلے آپ کی ٹویٹ میرے سامنے آتی تھی یا کوئی نہ کوئی ویڈیو. سو یہ بہت ہی زیادہ مطلب اگین ویری ہیکٹک جاب, اور ایک پھر وہ کام ہوتا ہے جو آپ اپنے چینل کے لیے کرو یا آپ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کرے, تو آبویسلی یہ پیشن ہے, یہ چیز بلڈ میں ہے, سو دیٹس وائی آپ اس میں زیادہ کام کرتے ہیں. سو اس پر مزید بھی آگے چل کر بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ جو ہمارے اگلے مہمان اس وقت شو میں موجود ہیں, لاہور رنگ پر یہ بھی ایک کرائم شو کرتے ہیں, بہت زبردست شو ہے, آؤٹ ڈور شو, اگین اے ویری ہیکٹک ون. ہمارے ساتھ اس وقت سلمان قریشی اس وقت ہمارے ساتھ شو میں موجود ہے. سلمان صاحب آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ, آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. خیر مبارک آپ کو بھی مبارک. شکر الحمدللہ. کیسی گزر رہی ہے سو فار عید؟ بہت اچھی عید گزر رہی ہے. سلمان صاحب سیریس لگ رہے ہیں. بس ویسے ہی عادت پڑ گئی ہے سیریس رہ رہے تھوڑا موڈ بہتر کر لو. ڈاکٹر صاحب وہ سیریس ہے کہ نہیں؟ دو کرائم کے ہوسٹ کے درمیان بیٹھ کے میں مجرم فیل کر رہا ہوں. لگ رہا ہے آپ کی طرف میں مجرم میاں صاحب اور سلمان صاحب. نہیں ادھر میڈم تمینا کی بات ہو رہی ہے. میاں صاحب دیکھ رہا دو کرائم. میں تو میاں صاحب کو دیکھ کے سیریس ہوں, میاں صاحب سے پیار ہے. ڈیو اپولوجی میاں صاحب آج لگ رہے ہیں نا سیریس, مجھے بھی لگ رہے ہیں. سیاستدان کہتے ہیں نہیں عید کا دن ہے نا, غیر پارلیمانی لفظ اکثر سیاستدان کہنے, میں میاں صاحب نو ویکھنا میں کہنا اے صحافت دا خودکش بمبار. جس طرح تسی جانتے ہو نا, اللہ قبول کرے بھائی, کوشش کرتے ہیں زیادتی نہ کریں. نہ بمباری. کس کو کیا قبول کرے؟ اللہ ہمارا کام قبول کرے. کام قبول کرے. اللہ تعالیٰ میں نہیں آپ کیا قبول کر رہے ہیں؟ قربانی قبول کرے. قربانی قبول کرے, اس سے بڑی بات ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, چونکہ یہ آج بڑا خوبصورت دن ہے اور لائٹر نوٹ پر ڈسکشن ہے. قربانی کی آپ نے بات کی, جی I don't want to make it very serious, لیکن ایک فیکٹ ہے کہ یہ اللہ کے نبی نے قربانی نہ کی ہوتی تو سنت ابراہیمی کو ہم نے بلا دینا تھا, اور اس پر اتنا ایمفیسس نہ کیا ہوتا تو بھی ہم نے بلا دینا تھا, کیونکہ قربانی یہاں کوئی نہیں دینا چاہتا. بالکل ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساجا دے دے قربانی, ماجا دے دے, تاجا دے دے, ساڑی باری نہ آئے. بالکل. تو یہ تو ایک دین اسلام میں ایک سنت ابراہیمی کو کر کے ادا کر کے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا گیا, کوشش کی گئی ہے کہ ہمیں یہ ریلائز کروایا جا سکے کہ قربانی کتنی امپورٹنٹ ہے, اپنی زندگیوں میں قربانی کتنی امپورٹنٹ ہے, تو دینی چاہیے. ایگزیکٹلی اپنے رشتوں میں, اپنے پیاروں میں, اپنے کام پہ, اپنے دوست احباب میں, اپنی لائف میں, اپنی سوسائٹی کے لیے. اور اگر آپ نہیں دے سکتے تو میرے خیال سے ہمیں آپ کو شکوہ اور گلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو کہ ہم ہر وقت کرتے ہیں. مطلب اپنی رسپانسبلٹی فیل کرنی چاہیے, لیکن ہم میں سے پوری دنیا میں ایسے بہت لوگ ہیں جو مطلب قربانی دینے سے گریز کرتے ہیں, اور ان کا یہی دل کرتا ہے قربانی ہو, کمپرومائز ہو, اگلائی کرتے. سو میرے خیال میں پہلا سٹیپ کسی ایک کو تو لینا پڑتا ہے نا, تو وہ ہمیشہ آپ ہونے چاہیے, اور پھر لوگوں کی نظروں میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ انیشیٹو, یہ سب ہم یہ کہتے ہیں. میں سب سے میرا کوئی بھی اگر اس کا جواب دینا چاہے کہ قربانی کرنی چاہیے, قربانی دینی چاہیے, لیکن عملاً میں بھی یہ کہہ رہا ہوں میں نہیں دے پاتا. کیا وجہ, کیا کارپوریٹ سیکٹر نے ہمیں, عید کا ماحول ہے, میں کوئی ٹینس سچویشن ہی کریٹ کرنا چاہتا, کیا ہم کارپوریٹ سیکٹر کی اس حد تک سانو سٹ پہ یہ کہ اسی فارغ ہو گئے ہیں؟ اٹ از ناٹ اباؤٹ کارپوریٹ سیکٹر. ایک قربانی تو نا جانور کی کرنا, وہ تو ماشاءاللہ اللہ جس کو استطاعت دیتا ہے وہ کرتا ہے. ایک آپ نے اپنی زندگی میں قربانی دیتی, اٹ از رائٹ فرام دا مدرز لیپ. یہ بات یاد رکھیے گا, اگر ماں نے قربانی دینا سکھا دیا ہے نا سر, تو آپ زندگی میں دے لیتے ہیں. نہیں تو آپ تلاش کرتے ہیں راستہ کہ کہاں پر ناک سے لکیر نکال کے کام چل جائے, اور چل جاتا تو آگے چل جائے. انڈیو قربانیاں اور انڈیو قربانیوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نو, انڈیو قربانی تو کبھی نہیں دینی چاہیے, بالکل نہیں دینی چاہیے. بہت سے پیرنٹس اور بہت سی مائیں اپنے بچوں کو سکھاتی ہیں کوئی بات نہیں, ہو رہا ہے ہونے دو. نو, آپ کا جہاں پر رائٹ ہے آپ نے اپنے رائٹ کے لیے بھی کھڑے ہونا. اللہ کے نبی نے سکھایا ہے. ہاں بالکل, مطلب یہ تمام یہی تو پیغام لاتا ہے. لیکن یہ کون ڈیفائن کرے گا یہ انڈیو قربانی ہے؟ یہ آپ کا ضمیر ڈیفائن کرے گا. نہیں کر رہا تو اس کو ہوش دلائیں. اور پھر ایک یہ بھی بات ہوتی ہے نا کہ ہر دفعہ قربانی دینے والے کیا آپ ہی ہیں. سو یہ بھی ایک چز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. میں قربانی تو ذرا نا یہ آپ کو قربانی پہ قائل کر رہی ہے. بہرحال یہ ہم کسی اور طرف نکل گئے ہیں. میرے خیال میں ہماری ایٹ ٹرانسمیشن ہے تو ہم آپ کے پروگرام کا نام گفتگو کریں. جی جی پلیز یو میں پروسیڈ. میں تیمینا سے پوچھنا چاہوں گی کہ سو فار کیسی گزر رہی ہے عید؟ موسٹ آف دا ٹائم پہلے دن آپ کی کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے, کیا مصروفیت اتنے سالوں سے رہی ہے,
اور ابھی آپ نے کیا کیا پلان کیا ہوا فار دا ریسٹ آف دا ڈے اور پھر اس کے بعد جو 2 دن آئیں گے؟ اچھا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو پلاننگ ہوتی ہے وہ وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے. کاموں کا بوجھ ہوتا ہے، آفیشیل بھی ہوتا ہے، آبویسلی پرسنل لائف ایک انسان کی ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ. تو ظاہر ہے گھر والوں کی طرف سے تو میرے خیال سے جتنے موسٹلی اینکرز ہیں ان سب کو یہی سننے میں ملتا ہوگا کہ تم لوگ رات کو سونے کے لیے گھر آتے ہو. میجورٹی جو آؤٹ ڈور شوز کر رہے ہوتے ہیں ان کا یہی سسٹم ہوتا ہے. باقی آبویسلی جب آپ کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں تو پھر آپ نے ادھر ہی ٹائم دینا ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹی عید ہے یا وہ عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے. اس کے علاوہ اور بہت سے ہمارے ایونٹس آ رہے ہوتے ہیں ایئرلی جس میں ہمیں اسپیشلی طور پر وہاں پر بیٹھنا ہوتا ہے. اور مجھے تمام اینکرز میں سب سے اچھی چیز یہ لگ رہی ہوتی ہے کہ سب کے اوپر پریشر ہوتا ہے گھروں کا، سب کے مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں، آبویسلی ٹائم بھی مینیج کرنا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے مرد حضرات کو زیادہ مشکل سے فیس کرنا ہوتا ہے کیونکہ بیویاں جو ہیں وہ بڑا گلہ شکوہ کر رہی ہوتی ہیں. خواتین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو خواتین کے بھی گلے شکوے بے شمار ہوتے ہیں اپنے اپنے ہسبینڈز، اپنے اپنے فادر، بھائی، مختلف رشتوں کے ساتھ. لیکن ان ایونٹس کو جب ہم چینل کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اب آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، آپ کی پرسنل لائف میں کیا چل رہا ہے، آپ کے شو میں کیا چل رہا ہے، اور آپ ایز اے گیسٹ کسی اور کے شو میں بیٹھے ہیں تو کیا چل رہا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو جاننے کے لیے میرے خیال سے ایک صحافی ہی صحافی کو سمجھ سکتا ہے. دیکھنے والا یہ کہہ رہا ہوتا ہے میک اپ کر کے کتنے پیارے لگتے ہیں یہ لوگ ٹی وی پہ، لیکن پتہ اس کو ہوتا ہے جو بیٹھا ہوتا ہے. دیکھیں اس پروفیشن کے ساتھ وابستگی سے یا اس کے علاوہ جب ہم کام کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، چلیں اٹس پارٹ آف آور جاب، لیکن ساتھ ساتھ ایک ایکٹیویٹی سب سے مل بیٹھنا. سو ہمارے کام کی نوعیت نو ڈاؤٹ بڑی ہمیں رسپانسبلٹی کے ساتھ سارا کام کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، بٹ اس کے ساتھ ساتھ مطلب آپ تیار ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو بھی انٹرٹین کر رہے ہیں، اپنے لیے بھی بندہ تیار ہوتا ہے، سیلفیاں لیندے ہیں تو یہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا، مطلب تھرو آؤٹ آپ اس چیز کو بھی انجوائے کر رہے ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ سیلفیوں والا دور جو ہے نا وہ شروع کے ساتھ 2 سال چلتا ہے. میں جب ادھر بیٹھا تھا نا پروگرام سے پہلے، یہ جتنی ہمارے لیے قابل عزت ہے چھوٹی بہنوں کی طرح، ایک اور بھی تھی ان سے پہلے، یہ سب نے سیلفی لی ہے. اچھا، تو یہاں اتنی قربانی نہ دکھائے، لوگوں کے لیے کرتے ہیں، وہ بندہ اپنے لیے بھی کرتا ہے. آپ کا رائٹ ہے آپ کی شخصیت پر. رائے صاحب گل بھی کر دیتی ہے آپ کو رائٹ. رائے صاحب، عید کا موقع ہے، کوئی ایسا واقعہ سنیں آپ کی ریکارڈنگ کا جو اس موقع کی خوشی دوبالا کر دے، ذرا انٹرسٹنگ اس میں ایک ایلیمنٹ ہو، ہم چاہتے ہیں کوئی ایسا واقعہ. تو پہلے بھی کوئی بہت اچھا والا واقعہ سنائیں، لوگ ہنس ہنس کے. اچھا والا ایک ہے کہ جس کو I think I take pride in that. ریسنٹلی جب زمان پاک کا سارا چل رہا تھا نا، یا لاہور میں ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹی، وہاں پر روز کوئی نہ کوئی بچے ملتے تھے کہ جو گھر چھوڑ کے آ گئے یا پیرنٹس نہیں ہیں، ان کے پاس رہنے کا کچھ نہیں ہے تو وہاں خیموں میں رہ رہے ہیں، کھانا پینا مل جاتا وہاں پہ. وہاں سے ایک بچہ ہے، میں اب ذرا ڈیٹیل میں بھی نہیں جانتا لیکن خیر پبلک ہے، پہلے لوگوں کو ساری پتہ ہے اس کی ڈیٹیلز. وہاں پہ ایک بچہ مجھے ملا گجرانوالہ کا، اس کے والدہ کی ڈیتھ ہو چکی تھی، والد پہلے ڈیتھ ہو گئی ہوئی تھی، تو وہ یہاں پر جس طرح کیمپوں میں رہ رہا تھا، کبھی سڑک پہ سو جانا، کبھی کیمپ میں سو جانا. مجھے ہمیں خیال آیا کہ یار ہی از اے ویری برائٹ کڈ. when I spoke to him first تو بڑے برائٹ سے اس کے آنسرز، اور وہ آنکھوں میں ایک شائن ہوتی ہے نا جو ذہین بچوں کے، وہ شائن اس کی آنکھوں میں. So I started taking him نا ڈیلی ملنا اس سے، started talking to him and all that. تو اس کو کوئی ہفتے 10 دن کے بعد میں نے اس کو پریپیئر کر لیا مینٹلی کہ یار تمہیں کسی آرفنیج میں بھیجتے ہیں، تمہیں کسی اسکول میں بھیجتے ہیں، تو یہ اسٹریٹ لائف چھوڑو، اسٹارٹ یور پراپر لائف. He was 11 years old at that time. تو اس کو ایونچولی میں نے ایک آرفنیج میں موو کروایا. اب مجھے اس کی پروگرس ہر 2 دن بعد 3 دن کے بعد مجھے کال آتی ہے اس کی، کبھی بات ہو سکتی ہے اس سے یا کبھی نہیں ہوتی، بٹ آرفنیج سے میں تھرو آؤٹ رابطے میں رہتا ہوں. وہ بچہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ اتنے اچھے طریقے سے گرو کر رہا ہے. اکیڈمی سٹارٹ کی، اکیڈمی کے بعد وہ بکس میں اپنی انٹرسٹ لینے لگ گیا. یہ انسپریشنل واقعہ ہو گیا نا. یس یس. مجھے وہ آج تک لگتا ہے کہ میرے کریئر کے جن You have done your best. I think I've done. I've tried to. I don't know whether I would be able to deliver or I wouldn't be, but that would time tell. لیکن ابھی تک کے لیے مجھے لگتا ہے کہ مجھے وہ ایک واقعہ کہہ لیجئے یا ایک میرا شو کہہ لیجئے یا مجھے کہہ لیجئے کہ ایک میری زندگی کی اچیومنٹس میں سے وہ بچے کو ٹریک پہ ڈالنا اچیومنٹ ہے. اللہ کرے کہ کامیاب کرے اس بچے کو، کامیاب کرے گا تو میں بھی کامیاب ہوں گا. انسپریشنل بات، مطلب انسپریشنل سٹوری ہے، جتنے بھی دیکھنے والے ہیں آپ کی بساط میں، اور اگر آپ کو اپنے سراؤنڈنگز میں کوئی ایسا بچہ یا کوئی بھی ایسا نظر آتا ہے جہاں پر آپ اس پوزیشن میں ہو کہ کسی کو ہیلپ آؤٹ کر سکے، تو ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے ہمارے جو مہمان ہیں کھرل صاحب اور سلمان صاحب، آپ لوگ اپنے فون میں بڑا مصروف ہیں، لیکن میں اب آپ سلمان صاحب نے فنی سا واقعہ سنائے. آپ فنی بے شمار واقعہ آپ کو ایہو جا سناؤ نا کہ مزہ ہے. شو کی ریکارڈنگ کے دوران کوئی ایسا عید کا موقع ہے، ذرا لوگ شو کی ریکارڈنگ کے دوران بھی بے شمار واقعات ہوتے ہیں. اکثر اوقات ملزمان بھی کرتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے بات بتاتا ہوں. میں
آپ کرتے क्राइम शो, लेकिन आपके बारे में इंफॉर्मेशन, आप बड़े अंदर से हंसमुख हैं, जॉली हैं माशाल्लाह। हाँ जी, वो जरूरी है जिंदा रहने के लिए हंसना। Yes, one must, no doubt। अच्छा, वो ऐसे था कि मैं नियो न्यूज़ में जॉब कर रहा था, नियो टीवी में रिपोर्टिंग की। ठीक है। तो मेरी ड्यूटी लगा दी इन्होंने कि कृष्णा मंदिर आपने जाना है, तो वहाँ पे जाके आपने पैकेज बनाना है। तो मैं मतलब क्राइम रिपोर्टर हूँ, कभी कभी जनरल ड्यूटी लग जाती है ऐसी अक्सरों का, सजा के तौर पे चले गए वहाँ पे मेरा एक दोस्त भी था, बड़ा अच्छा जर्नलिस्ट है हमारा सीनियर लाहौर का, वो भी क्राइम रिपोर्टर, वो भी साथ ही था। अब वहाँ पे जाके हमने पैकेज को शूट करना शुरू किया, शॉट्स किए लोगों के। अब आ गई पीटीसी की बारी, आपको पता है पीटीसी, एंड तो अब उसको जब उस पैकेज को कंक्लूड कर रहे थे और बताने लगा, मैंने शुरू किया कि किस तरह से ये त्यौहार मनाया जा रहा है और क्या किया जा रहा है। वो मैंने चल के, वो सामने मेरा दोस्त खड़ा था, वो कहे ऐसे नहीं, रुक जाओ मैं बताता हूँ। वो आया, फिर उसका नाम भी बता देता हूँ, उमर यकूब नाम है, सीनियर क्राइम रिपोर्टर है वो भी। तो माशाल्लाह वो ट्रेन वाली पीटीसी तो नहीं, टीचर टाइप तबीयत है उसकी। तो कहता मैं बताता हूँ। अच्छा, फिर वो मुझे बता के गए हैं। मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने करने की कोशिश की वो सामने, वो कहता नहीं मैंने कहा है ना, अब दुनिया भी मुझे देख रही है। मैं दूसरी पीटी से तो बाद डॉक्टर साहब परेशान हो गया, मैं क्या मैं की करा, मेरे को बोले ना दे। फिर आगे कोई 5, 6, 7, 10 गुजर गई, मैं क्या मैं करनी ही नहीं, मैंने इसे कंक्लूड नहीं करना, मैं वैसे ही साइन ऑफ कर दूंगा कि कैमरामैन फलां के साथ सलमान कुरैशी साइन ऑफ कर दूंगा जाके, मैंने नहीं करनी। कहता नहीं नहीं करो करो करो। वो मतलब इतना ज्यादा वो अभी तक याद है, और बेशुमार ऐसे वाकया जो हैं वो फील्ड में होते हैं। बेशुमार वाकयात क्या हैं वो हम आगे आपसे चलकर दोबारा भी सुनेंगे, लेकिन अभी हमें एक शॉर्ट ब्रेक का कहा जा रहा है। सो एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। स्टे विद अस, गुड मॉर्निंग एंड ईद मुबारक। व्यूअर्स, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी ईद की ट्रांसमिशन जारी है। हमारे साथ रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं, मियाँ साहब मौजूद है और भी दीगर गेस्ट हैं। मियाँ साहब, एक सवाल, अगर कहते हैं भाभी को कहेंगे ये सवाल नहीं सुनना आपने, ये नहीं आप परेशान हो, आप सवाल करें। एक ऐसा स्पेशल मैसेज जो ईद के दिन आप किसी को करते हैं, किसी का आता है, कुछ यादें रह जाती हैं। अच्छा, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली कि यू कैन नॉट बिलीव इट कि ईद के दिन शाम तक मेरा फोन ही ऑफ होता है। मैं रूटीन मैं अब भी मेरा इस टाइम आप खोल के देखें तकरीबन 1 लाख प्लस मैसेज पड़ा हुआ है, और स्पेशल मैसेज में किसी को नहीं करता, ये सब सिर्फ मैंने कॉल करनी होती है। अब्बा मेरे फौत हो गए, अल्लाह उन्हें गरीब रहमत करे, उनकी हमसुजान यानी अपनी ननियाल ददयाल में, ये 2 साइड हैं, या मेरे ससुराल में, दैट्स इट। ठीक है, ससुराल की पहली कॉल भी सब होती होगी अब तो। नहीं, वो तो ससुराल वालों की जो असल वजह यानी मेरी बीवी तो मेरे साथ होती है। लेकिन अच्छा चले ईद पे छोड़ दें, आपका फोन जो है थ्रू आउट द डे आप कह रहे हैं बंद रहता है, लेकिन नॉर्मल डेज में मतलब किसी से अगर आप छुप के कोई मैसेज करने और आपको डर लगता हो कि बेगम ना देख ले या पढ़ ले, हर मर्द की ऐसी कहानी होती है। नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ, ऐसी कहानियां शादी से पहले अक्सर होती हैं। नहीं, शादी के बाद भी बड़े टैलेंटेड मर्द होते हैं, पता नहीं लगता। वो टैलेंट मैं सीखना चाहूंगा। रोमा, मुझे और इमरान को मिलवाइए। आप बड़े सीरियस हो गए जब ये सवाल कर रही थी। मुझे और इमरान को उस टैलेंटेड मर्द से मिलवाइए जो हमें भी सिखाए कि कैसे करना होता है। जाने दे, आप लोग बड़े फनकार हैं, अल्लाह की कसम मिलवाइए, अल्लाह की कसम मिलवाइए। ये मेरा फोन है, मेरे पास पड़ा है। मेरी आपके अपने इदारे के ही लोग हैं, लेकिन मेरा फोन बिल्कुल खोल के लो, ये देखिए, ये मेरा फोन है। हर महल्ले में एक मासी मैं पब्लिकली कह रहा हूँ, पब्लिक है मेरा, रुक जा, है मेरा फोन है। मेरी फैमिली के सारे बच्चे माशाल्लाह उनको इसका पासवर्ड पता है, मेरी फैमिली को एवरीबॉडी नोस द पासवर्ड। ऐसा मेरा तो पासवर्ड ही नहीं लगा है। नहीं, आपको लगता है हाँ माजी की कहानियां जरूर हैं, वो सफर करती हैं हर बंदे के साथ, करते हैं यार, पब्लिक है हर चीज, हर चीज पब्लिक है। मेरा पासवर्ड ही नहीं है कोई भी, मेरा ऐसा वाहिद फोन है जिसका कोई पासवर्ड नहीं है यार। अब अगली कहानी होगी, दूसरा फोन रखा होगा। नहीं, मेरा तो अल्लाह के शुक्र से, मैं आपको बैठे बैठे बहन कहती हूँ, मैं तो बहन बनाता हूँ, और की रह गया पीछे। अब बताएं, मेरा साईं तगड़ा भाई जो देख रहे हैं, सीधी गल है मेरे पेरेंट्स। डॉक्टर साहब, साईं तगड़े हो या ना हो, ऑन अ सीरियस नोट, एक वक्त आता है आपकी लाइफ में कि यू हैव टू मूव ऑन। जब आपको मूव ऑन करना पड़ता है ना, तो आपको
پھر کم از کم اتنا وہ پیروں کا مضبوط اور کردار کا مضبوط ہو جانا چاہیے کہ کھچ نہ بچے. کھچا بجدیاں نے بہت ماریاں نے یار, سارے تسی بھی ماریاں نے, یہ سب صحیح کھچا بجدیاں نے سارے سلمان بھائی آپ شادی شدہ ہیں, شادی سے پہلے کو کوئی ایسا واقعہ کہ بغاوت تھی, آپ نے کہا یا میں نہیں یا یہ نہیں, ہلکا پھلکا سا سر ہوندہ کی ہو بغاوت مردہ نہیں رہی ہے سر سانو, مردہ نہیں رہی. چلے میں آپ کو ایک لائٹر نوٹ پہ سنا دیتا ہوں تھوڑا سا. سلمان بھی بڑے سمجھدار آدمی ہے, میں صرف پونجی کہنا ہے تو سلمان بھی سمجھ آ جانی. سلمان بھی کو دن بڑا پسند ہے, صبح کو جو ارلی مارننگ ہوتی ہے نا سلمان بھی کو بڑی پسند رہتی ہے. اور حالانکہ اب کیوں سلمان بھیا صاحب بیگ لو, حالانکہ ہم وہ حالانکہ ہم فجر کی نماز کے بعد مارننگ واک کرنے جاتے نہیں ہوتا. میں ذرا وہ لائٹر نوٹ والا سنا یہی سنا تو دیا بیک گراؤنڈ میں پہنچے نا. دن پسند ہے مطلب میں شام کو سو کے اٹھتا ہوں, یہ کہنے کا مقصد ہے ان کا. اور دن لبے رہو ارشد صاحب, یہ میرے پاس ایک سوال ہے بڑی انٹرسٹنگ قسم کا ہے, یہ ذرا پوچھتے ہیں آپ سے پہلی بار کس نے اور کس کے بارے میں کہا تھا, وہ کون تھی, وہ کون تھی؟ میرے ابا نے. اچھا ہاں لٹرلی he was a best friend of mine. میں آپ کو بتاتا ہوں, when I was in university, میں آپ کو literally بتاؤں, he was the person جس کو میرے ہر کرش کا بھی پتا تھا, میں انگیج تھا, اور یار انہوں نے مجھے اس طریقے سے کی نا غلطیاں کی انسان ابھی کیا معصومیت پر لانا جائے, ماضی ایک تھا. وہ ایسے تھے کہ یار مجھے وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جب کہیں کچھ کرنے لگو تو دور نظر مارنا, سرنگ کے آخری کنارے پہ میں کھڑا ہوں. اور میں یہ سب کچھ کر کے آیا ہوں. میں نے اپنی زندگی کا پہلا سٹیج ان کے ساتھ دیکھا, 2 قسم کا سٹیج انہوں نے دکھایا. کبھی خان صاحب کا ڈرامہ دکھایا جو ایک کلاس تھی, پھر دوسرا ڈرامہ بھی دکھایا, پھر انہوں نے ڈیفرنس بتایا. میری یونیورسٹی میں میرے سے زیادہ میرے فرینڈز اور میری کلاس میٹس, میرے دوست میرے ابا کو جانتے ہوتے تھے. اب میں کیا کروں, مجھے بتائیں, اس انوائرمنٹ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. جو کرنا چاہیے یونیورسٹی تو باہر کرو, کسی اور یونیورسٹی کرو. تو بس موقع نہیں ملا, نہیں موقع نہیں ملا شاید. ہاں کئی دفعہ موقع نہ ملنا بھی بلیسنگ. ہاں ایک دفعہ جو ہے یہ ضرور ہوا, میں یہ ضرور کبھی نہیں کہوں گا کہ ہم نے کوئی ایسے خواہش نہیں رکھی یا اس کو فالو نہیں کیا, اس کو پرسو کرنے کی کوشش نہیں کی. بھائی کی لبا کچھ نہیں, لیکن میں چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. آج میرے گھر والوں کو بھی پتہ لگے گا. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں میں جب کارا ڈبل ماسٹرز میں نے کیا تھا, جب آج آپ کو دروازے پہ ویلکم کیا ہے. انٹرنیشنل ریلیشنز میں جب میرا پیپر تھا IR کا, جاوید احمد شیخ صاحب تھے, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. ہی واز اے برانڈ, ایک انٹلیکچوئل تھے. انہوں نے وہ ڈبل ماسٹر پروگرام شروع کروایا. مختصر یہ ہے کہ میں اب ہم ایگزامینیشن سینٹر میں بیٹھے تھے, تو پیچھے سے بار بار کھانسی کی آواز آ رہی تھی. تو بیسمنٹ میں تھا ایگزامینیشن ہال, تو شروع سے نا آپ کو نا وہ ہوتی ہے ایک عجیب سا, آپ کیونکہ پن ڈراپ سائلنس تھا, تو میں ابھی پیپر کر رہا, کھانسی آ رہی ہے, میں بار بار, مجھے بڑا awkward سا فیل ہو رہا تھا, یہ کون ہے. اچھا جب میں نے ایسے کر کے پیچھے دیکھا نا, تو وہ خاتون تھی جس کو میں 2 سال, ایک بیوی تھی جن سے میں انسپائر تھا. نہیں انسپائرڈ تھے یا کرش تھا, کچھ بھی کہہ سکتے, 2 چیزیں نا, 2 الگ الگ. انسپائر میں بتاتا ہوں, انسپائر کے سامنے ان کی زبان کانپنے لگی. میں فاطمہ جناح صاحبہ سے انسپائرڈ ہوں, میں فاطمہ جناح صاحبہ سے انسپائر زیادہ تھا. ان کا ایک ایسا ڈیکورم تھا, the way she presented herself, the way she talks to others, used to talk to others. یا میں کہتا ہوں, اب کیا آگے تو سنے تو صحیح, میں اتنا ایموشنل ہوا, میں اونچی سے کہا تسی کھل کے کھنگو. خدا جانتا ہے, تانو اجازت ہے. وہ ہمارے ساتھ ایک پروفیسر صاحب تھے, ندیم شیخ صاحب, وہ میرا منہ دیکھنا, یعنی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. پہلے 5-7 منٹ میں لکھتا رہا, کھانسی کی آواز آئی, مجھے نہیں پتا کون تھا. جب میں نے ایسے دیکھا نا, وہ 3-4 رو میں نا, یعنی اس رو کے 3 سائڈ پہ نا وہ بیٹھے ہوئے تھے. جب میں نے انہیں دیکھا نا, وہ کھانس رہی تھی, میں کہا کھل کے کھنگو. اچھی خاتون تھی مطلب. اچھا چلے تیمینہ, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, آئی بھی لا لو, پتہ نہیں لگنا پیچھے گھر جا کے بہت کھنگ ہو گیا. ڈاکٹر صاحب دی آئی بھی نکل گئی, میں کہ آئی بھی لا لو, پتہ نہیں لگنا پیچھے کیوں ہو گیا. اچھا کرش وغیرہ اور ان سب چیزوں سے آگے بڑھتے ہیں. میں آپ سے آپ کا جرنی, اور سب سے پہلے جب آپ آن ایئر ہوئی تو وہ کیسا ایکسپیرینس تھا, کبھی آپ نے کوئی غلطی, ساڈی والی کرش تے انہاں والی جرنی, واو ویری گڈ. ڈفرنس نہ ہو, شادی شدہ خاتون بچے, اب میں ان سے یہ سوال تھینک یو ویری مچ, میں تو کچھ کہہ نہیں رہا. نہیں کوئی گل نہیں, اتنا لیوریج دیا کر, کوئی گل نہیں. اچھا تیمینہ, ویسے آپ اوور آل آپ کا جرنی, اور پھر اس میں جب ہم سب پہلی بار جب آن ایئر ہوتے ہیں, جو پروگرامنگ میں ہو یا نیوز میں ہو, تو وہ ایک فیئر تو ہوتا ہے, اسکرین کا بھی فیئر, اور پھر اس میں
ہم سب لوگوں سے بہت غلطیاں بھی ہوتی ہیں, پھر بعد میں جب ہمیں خود ہی یاد آتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا ہم ان سٹیجز سے گزر کر آئے ہوئے اور ہم نے یہ مسٹیکس کی ہوئی ہیں, اور پھر وہ بعد میں ہمیں بھی ہنساتی ہیں, ہمارے کولیگس کو بھی ہمیشہ یاد رہتی ہیں. تو ایسا کوئی واقعہ؟ ایسے بہت سے واقعے. ظاہر ہے جب انسان اپنے جرنی کا آغاز کرتا ہے, فرسٹ ٹائم آن ایئر ہوتا ہے, تو سب سے پہلے تو اس کے ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہو رہے ہوتے ہیں اور کانپ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میں کیسا لگ رہا ہوں یا لگ رہی ہوں. اگر میں بات صرف اپنے حوالے سے کروں تو ظاہر ہے فرسٹ ٹائم بہت ڈر لگتا ہے, کوئی ورڈ غلط نہ نکل جائے, کوئی ایکسپریشن خراب نہ چلا جائے. لیکن جو بندہ فرسٹ ٹائم آن ایئر ہو رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور وہ پیارا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا, اور دیکھنے والے کو اس کے فیس ایکسپریشن سے بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے. جہاں تک بات ہے جرنی کی, تو سٹارٹ میں نے لیا تھا 2015 میں 2015 میں, اور اس کا سلسلہ اب تک الحمدللہ جاری ہے. ایز اے نیوز اینکر کام کا آغاز کیا تھا, شوق تھا اور بہت امپریس تھی نیوز اینکر سے. چھوٹے ہوتے دیکھتے تھے کہ یہ خبریں اتنی تیز تیز کیسے پڑھ لیتے ہیں, ان کو زبانی یاد ہو جاتی ہیں, یہ بیچ میں فمبل بھی نہیں کرتے ہیں, اور پھر یہ پراپر کبھی کی نیوز چینل کا وزٹ نہیں کیا تھا. گھر بیٹھے جب ابا جی نے رات کو خبر نامہ سننا تو میں نے بھی بیٹھ کے یہ چیزیں سوچنا کہ یہ کیسے پڑھ لیتے ہیں. پھر ایک نیوز چینل کو وزٹ کرنے کا موقع ملا, دیکھا اسٹوڈیو میں کیا ہوتا ہے. لیکن وہ غلطیاں کیا تھیں جو آپ نے کی اور ابھی تک آپ کو بڑی ہنسی آتی ہے؟ وہ غلطیاں یہ تھیں جناب کہ اگر جوالا مکھی کو جوالا مکھی پڑھ دیا, کوئی ایسی والی غلطیاں آپ نے کی ہوئی ہیں, ہم سب نے کی ہوئی ہوتی ہیں. ڈسٹرکٹ بلیٹن میں اکثر میری ڈیوٹی لگا کرتی تھی شام کو 4 بجے. تو ڈسٹرکٹ بلیٹن میں آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں کا نام ہوتا ہے, موضع کے نام ہوتے ہیں, ضلعوں کے نام ہوتے ہیں, تو وہ مجھے پراپرلی پڑھنے نہیں آتے تھے. تو میں کیا کرتی تھی, جو ورڈ مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا اس کو میں کھا جاتی ہوتی تھی. کوئی یاد ہے آپ کو ایسا؟ بالکل, بہت سے جڑاوالا والی سائڈ پہ بہت سے ایسے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جن کے نام ہیں اس ٹائپ ایک اینکر تھے, انہوں نے کتابچے کو میرا خیال ہے کتا بچہ ویڈیو کتا بچہ وہ پڑھتے رہے اور وہ بھی قائم ہے پاکستان کے ٹاپ چینل پر. وہ اس وقت ابھی بھی خبر نامہ کرتے ہیں, بٹ ایک اینکر ایسی ہے وہ آج بھی بڑے فمبل. اور ایک اینکر ہیں وہ بڑے نامور اینالسٹ ہیں, وہ ڈیورنٹ لائن کو ڈوینڈل لائن کہتے ہیں, ویڈیوپولوجی. کوئی بات نہیں, تو ظاہر ہے وہ جب اس طرح کا کوئی نام آتا تھا. کھرل صاحب آپ کو کوئی اپنا ایسی غلطی یا کوئی مسٹیک, کوئی واقعہ میں نے بھی سٹارٹ خبریں پڑھنے سے لیا تھا, بڑیاں غلطیاں ہوئی ہوں گی ہیں یار, مطلب بٹ آئی ڈونٹ نو. لیکن آپ ویسے مجھے نیوز پرسنالٹی لگتے نہیں ہیں. آپ جس طرح پروگرام کرتے ہیں وہ ہم دیکھتے بھی ہیں, انجوائے بھی کرتے ہیں. What happened was کہ لیکن وہ کیا تھا کہ آپ نے سوچا نہیں مجھے نیوز میں جانا ہے؟ ایک تو میں کوئی بائی ایجوکیشن جرنلسٹ نہیں ہوں, ایکسیڈنٹل جرنلسٹ ہوں. میں پبلکلی اون کرتا ہوں اس کو. کیسے بڑا ایک لمبا سا واقعہ ہے کہ میرے کچھ دوست پاکستان, جب میں آیا نا واپس لندن سے پڑھ کے, تو کچھ پاکستان کے دوست بنے. اس گروپ کے اندر کچھ جرنلسٹ تھے, اینکرز تھے اس ٹائم کے اوپر, اور ایک جگہ بیٹھے ہوئے کوئی محفل تھی جس قسم کی بھی کوئی تھی, تو وہاں پہ کوئی صاحب تھے, ایک شاعر ہیں بڑے سینئر, عباس تابش صاحب. تو انہوں نے بیٹھے بیٹھے کہہ دیا کہ یار تیرے پاس کرنٹ افیئر کا نالج بڑا ہے, تجھے جرنلسٹ ہونا چاہیے. ہوں میں نے پتا بھی نہیں کہ اینکرنگ کی ہوں خبراں کی, جیسے بتا رہی تھی میری بہن, پتا بھی نہیں کی کرنا ہوں کی نہیں کرنا ہوں. وہاں سے آگے ریکمینڈ کر دیا گیا, کال کر دی کہ جی فلانے بندے کو ٹر جاؤ. اس بندے کو آ گیا. اب میں بندے کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ میں یہاں بیٹھا ہوں, so I cannot name the guy. میں گیس کر سکتی ہوں. رک جائے, میں بتا رہتا ہوں, آگے بتا رہتا ہوں, اس بندے کا نام بتا رہتا ہوں. The same guy got me fired from my internship from in the first organization. جنہوں نے مجھے ہائر کیا تھا انہوں نے مجھے فائر کیا. فائر کیوں کیا جناب, کہ آپ نیوز کے لیے آئے تھے, اور عدنان ملک صاحب تب ڈائریکٹر پروگرام آئے تھے ایک ادارے کے اندر, انہوں نے مجھے پروگرامنگ کے لیے ہائر کر لیا کہ نہیں یار تو پروگرام اینکر ہے, تو نیوز اینکر ہے ہی نہیں. وہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں, ابھی وہاں سے جی فائر کر دیا گیا. ایک سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے, پنگا کر کے فیملی کے ساتھ, کے بزنس چھڑ کے میں نیوز کی انڈسٹری میں آیا تھا. شدید ڈپریشن. اس کے بعد یہ ایک میرے بھائی ہیں بڑے میرے, مطلب میں تو ان کو ہر چیز مانتا ہوں, پیر صاحب کہتے ہیں ہم لوگ ان کو, کچھ دوستوں کے گروپ ہے, ظہیر احمد کالوں صاحب. ان کا یہ پیچھے گھر ہوتا تھا یہاں پہ, وہ جناب اس گھر دے باہر آ کے بہنا شروع کرتا. ظہیر صاحب نے منہ نہ لانا کرنا, روز آنا کرنا ملن, ظہیر صاحب نے منہ نہیں لانا. جناب آئے آج رائے صاحب آئے ہو جی, آئے جی, بیٹھے ہیں جی باہر. وہ گندے گندے کپوں میں 15 روپے کپ کی چائے پیتے رہنا سارا دن. تے ادوں بھی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میرے کو گڈی لمبی ہوتی سی. بعد ظہیر صاحب نے دسیا اسی بہ کے جناب میں گڈی چ بہ کے ٹر جانا کرنا. ایونچولی 6 مہینے بعد ان کو ترس آیا کہ یار تو واقعی اینکر بننا ہے. میں کہ جی میں واقعی اینکر بننا ہے. نہیں کہتے, میں کہ جی تانوں کیوں لگ گیا کہ میں اینکر نہیں بننا, تو میں ٹائم ضائع کروں. کہتے ہیں یار جڈی وڈی تو گڈی تے ہونا ہے نا. میں کہ تو 15,000 20,000 کی نوکری کی کرنی ہے چاہ کے. میں کہ جی ٹرائی میں, مجھے موقع دیں, مجھے ٹرائی تو کریں. پھر جی وہ ایک انٹرنشپ کا سفر شروع ہوا. وہ انٹرنشپ جو سٹی 42 تھا, وہ سٹی 42 میں جو کچھ ہوتا گیا, جو کچھ ہوتے ہوئے وہ کہانیاں نے, مطلب وہ تو کبھی میں جب انڈسٹری چھوڑ رہا ہوں گا تو اس کے بعد اس پہ کتاب لکھوں گا. بٹ سٹی ٹاٹ می ا لاٹ. جرنی میں نے آپ کا دیکھا ہوا ہے. سٹی ٹاٹ می, یو ور دیئر ایٹ دیٹ ٹائم. سٹی ٹاٹ می.
ऑनर कह रहा हूँ, मुझे अगले दिन कोई एक शो की रिकॉर्डिंग थी तो मुझे उसमें किसी साहब ने कहा जी कि मोहसिन नकवी साहब ने ये कर दिया, आप कंडेम करते हैं। मैं बिल्कुल कंडेम नहीं करता। रीज़न ये कि मैं करियर में आज जहाँ पे खड़ा हूँ, मैं मोहसिन नकवी साहब के उस इदारे की वजह से खड़ा हूँ। ना सिटी 42 होता, ना ज़हीर अहमद कालू साहब मुझे वो देते वहाँ पे इंटर्नशिप, दो के मैं 1.5 साल इंटर्नशिप की तो मुफ्त की थी, 1 रुपया सिटी 42 का मैं नहीं कमाया हो तो कोई भी। सो इवेंचुअली जो मेरा करियर है उसमें मोहसिन नकवी साहब का हाथ है। वो पॉलिटिशियन बन गए आगे जाके, जो भी उनका, यार मैं मानता हूँ हो सकता है गलतियां जो भी है, लेकिन जो भी है, जो भी हम जर्नलिस्ट के ऊपर भी तनकीद करते हैं सलमान भाई, वो तो लेकिन बन सकते, मैं डायरेक्टली ओन करता हूँ इस चीज को कि भाई मेरा करियर बनाने में उनके इदारे का हाथ है। ज़हीर साहब के बाद मोहसिन नकवी के उस इदारे का हाथ है। मैं जो तो कुछ सीखे मैं बुराई नहीं करांगा। आज मैं यहाँ लाहौर में बैठा हूँ, मैं नियो में बैठा हूँ, मैं बुराई नहीं करांगा किधरे भी। हाँ, मैं बुराई नहीं करांगा। आपने कच्चे के इलाके में जाके कवरेज की और क्रेडिट आपको जाता है, मेरा नहीं ख्याल अभी तक किसी ने की है। वहाँ का कोई इंटरेस्टिंग वाकया बताएं डाकुओं के साथ। वाकया इंटरेस्टिंग, वहाँ का बहुत इंटरेस्टिंग वाकया है। किधर कोई वारदात वहाँ पे सारा सफर इंटरेस्टिंग था। कोई ऐसा मतलब जब सफर हमारा लाहौर से शुरू हुआ है तो स्टार्ट से एंड तक ड्राइवर और हमारे जो कैमरामैन भाई थे जी और साथ मेरे प्रोड्यूसर फैसल भाई तो बकायदा वो मुझे भी जानते हैं, समझते हैं, फैसल मुनीर साहब को आप भी जानते हैं। तो ये तो तसल्ली में थे। बाकी कुछ लोग मुसलसल डरा रहे थे जिससे हम राब्ता करते थे, वो इधर नहीं आना भाई, खबरदार इधर तो बिल्कुल नहीं आना। उन्होंने SP मारता जे, उन्हें वो ते SSP भी मारे, उन्होंने उत्थे बन के किसी ਨੂੰ मारते, उत्थे छड़दी किसी ਨੂੰ नहीं। खैर इन्हें मैं तसल्ली देता ना, मैं कहा कुछ नहीं होगा, बेफिक्र हो जाओ, कुछ नहीं होगा, चलो साढ़े नाल हिम्मत रखो। फिर वहां से हमारे नुमाइंदे माशाल्लाह मिल गए, उनका नाम नहीं लूंगा लेकिन हमारे ही इदारे के नुमाइंदे, बस वो काबिल ही थे। लेकिन उन्होंने भी इतना खौफजदा किया कि ना 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 कच्चे दे इलाके च वो किवें जा सकते। मैं कहा जाना है, असी हुण जाना ही जाना है। असी डन करके इत्थों निकल पे। खैर हम वहां पे माचका एक पुलिस स्टेशन है जो रहीम यार खान का आखिरी पुलिस स्टेशन है। और कच्चे के इलाके की खास बात यह है कि वो कच्चे का इलाका पंजाब में तो आता है, लेकिन पंजाब में घुसने के बाद वो सिंध आ जाता है और सिंध में घुसने के बाद दोबारा पंजाब आ जाता है। मतलब वो इस तरह की वो पट्टी बनी हुई है। यार वो सफर हमने करना शुरू कर दिया। अब ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और फरहान था ड्राइवर, वो भी हमारा बड़ा काबिल ड्राइवर है। इस दौरान साफे बंधे हुए हैं, कोई 6-7 मोटरसाइकिल सवार, 2-2 लोग बैठे हुए हैं, 6 मोटरसाइकिलें या 7 मोटरसाइकिलें उन्होंने स्पीड के साथ हमारे पीछे लगा दी। कच्चे के इलाके में गाड़ी भी इतनी तेज नहीं चलती, वो बाइक भी बहुत मतलब बहुत तेजी के साथ वो पीछा करते आ रहे हैं। अब बड़ा परेशानी का आलम आ गया है, कैमरे ऑन करवाए हुए हैं कि कुछ भी होना रिकॉर्डिंग पे डाल के रखना है। अब सारे खौफजद हैं, किसी की आवाज नहीं निकल रही। इन्हें खुश करने के लिए हल्का सा मैंने ना साउंड, मैंने कहा गाने लगाओ, कोई बात नहीं। कच्चे के इलाके में जहाँ पे खौफजदा माहौल है वहां पे गाने लगा के इन्हें इंटरटेन किया, खुद हंसता रहा, इन्हें यही तासुर देता रहा कि डरना नहीं है। खैर ये तो हम कामयाबी से वहां तक खैर खैरियत से पहुंच गए। वहां पे ये हुआ कि अब कच्चे का इलाका जहाँ पे, अब मैं फैसल मुनीर को कहा कि भाई हमने शूट करना है उस घर में, जिस जो दूल्हा था जिसकी बारात जा रही थी उस घर में हमने मेन जाना। ये मुझे दरिया में ही ना वहीं पे घुमाई जा रहे हैं, कच्चे का एरिया सारा दरिया में ही है। अब वहां पे इतनी सख्त धूप है और गर्मी लग रही है शदीद, रेस्क्यू वालों से बात करी जा रहे हैं। मैं क्या भाई गल करनी है कि नहीं, मैं उन चलना है ना, नहीं तो मैं उधर घर चल। हम एक उसमें बैठ के आए थे लारी में, ठीक है, क्योंकि वहां से कश्ती आपको लेके जाती है, कश्ती से आगे वो आपको ट्रैक्टर ट्राली में सवार कर लेते हैं। वहां पे पुलिस भी हमारे साथ, स्पेशल हम यहाँ से राब्ता करके गए थे। पुलिस वाले कहें कि भाई 3 बजे असी निकल पैना, और तो बाद अच्छा 3 बजे निकल, हाँ तो कोई पढ़ ले जो मर्जी हो, ये असली चले जाना। पैनिक क्या, वो अच्छा भला हमारे लोगों को भी पैनिक कर। सफर था जो आपका जारी रहा, ये हम रात को निकले हैं और सुबह सुबह पहुंचे हैं। हम 2 दिन मुसलसल सफर में ही रहे हैं, वापस भी आए हैं। रास्ते में गाड़ी भी टकराने लगी थी। वो भी वो जो डाकू थे या मजीद डाकू, जरा वही वो क्लाइमेक्स ही बताता हूँ। अब मुझे गुस्सा चढ़ गया। अब मैंने कहा कि भाई मैंने तो उनके घर जाना है। अब ट्रैक्टर ट्राली में हम आए थे और रास्ते में मैंने घर देखा था, मुझे करीब ही लगा। खैर वो रेत के ऊपर ना जॉगर्स पहने हुए थे, मैंने चलना शुरू कर दिया। अच्छा। अब मजबूरन फैसल मुनीर ने मेरे पीछे और 2 जो कैमरा मैन उन्होंने रोका नहीं आपको? नहीं, उन्होंने भी चलना शुरू कर दिया। शर्मो शर्मी, हाँ शर्मो शर्मी। अब वो चल रहे हैं पैदल। मैं क्या उनमें उन्होंने घर जा रहे हैं, उत्थे जाके काम ते शुरू करिए ना जेड़े काम आए हैं असी। ये कोई थोड़ा सा सफर ही मैंने तय किया है, कोई 2-3 मिनट का। तो फैसल मुनीर की आवाज आई है, सलमान भाई
اچھا میں اتنا وایا نہیں تھا یہ جہاں پہ راجہ صاحب بیٹھے ہمیں کور کر رہے ہیں, یہاں تک ہوں گا میں آگے چل رہا ہوں, تیز تیز چل رہا ہوں لیکن ریت ہے. تے میں کیا کہتا, اس کے بعد اس کی ہلکی سی وائی ہے, پیچھے ویکھو. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو رائفلیں پکڑی ہوئی ہیں موٹر سائیکل پہ, انہوں نے وہ کوئی ڈاکو ٹائپ نا, وہ پورے ایسے صافے صوفے باندھے ہوئے ہیں اور وہ رائفلیں پکڑ کے ہماری طرف آ رہے ہیں. آپ کی فکر تھی نا پولیس ہے, ڈاکو ٹائپ نہیں, اور ڈاکو ہی سارے خاندان. اچھا میں نے جب پیچھے دیکھا ہے نا, اچھا میں پیچھے ہی دیکھتا رہا, مجھے غصہ اتنا تھا کہ میں ڈاکوؤں سے بھی بات کروں گا کہ اسی تہاڈی بھلائی لئی آئے ہیں, تہاڈا حادثہ ہویا, مطلب جو بھی کرنا ہے, مطلب بی پی آئی ہو, گرمی بھی بہت زیادہ تھی, شدید گرمی تھی. میں کہا آج ڈاکوؤں نے بھی جوڑ ہی جانا ہے, کوئی گل نہیں, کیونکہ ان پہ مجھے غصہ تھا. خیر تھوڑا سا میں آگے آیا تو میں نے ایک بندے کو پہچان لیا جو میں پیچھے بھی ملا تھا. میں کہا نا پریشان نہ ہو, ہے نا, میں جاننا ہے پیچھے بھی ملے. خیر وہ آگئے, انہوں نے بٹھا لیا فیصل کو, پھر انہوں نے راستے میں گرایا ان ڈاکوؤں نے. پھر فیصل سے پوچھتے کہ تسی ہیڈ ہو اے ساری ٹیم دے, انہوں نے کہا نہیں میں تے نہیں ہیڈ گا. خیر ہم وہاں پہ پہنچ گئے, انہوں نے ہماری خدمت اس طرح سے کی, بکری کے دودھ کا چائے ہمیں ڈاکوؤں نے, ہاں چائے بنا کے پلائی. چاہتے ہیں کہ وہ صحیح کر رہے ہیں؟ نہیں صحیح نہیں کر رہے. اس دن انہوں نے ہمیں اوبلائز کیا اور وہاں پہ پھر ہم نے وہ بہت اچھے طریقے سے کور کیا. اور خاص واقعہ یہ ہے کہ آخر میں جو ہمارا نمائندہ تھا وہ وہیں کا رحیم یار خان کا رہنے والا تھا, وہ بھی کچے ہمارے ساتھ ہی گیا ہوا تھا. ہم اس سے چھوڑ کے وہ دریا کراس کر کے دوسری طرف آ گئے. اب ہمیں نہیں پتا تھا, ہم سمجھے وہ آ گیا ہوگا یا چلا گیا ہوگا, گاڑی میں بیٹھے وہ آدھے پونے گھنٹے بعد آئے. انہوں نے کہا تسی مینوں کتے چھڈے آئے ہو؟ مینوں کچھ ہو جاندا سی کہ تیرا تے علاقہ کہندا ہے. ڈاکو اپنی فیملیز کے ساتھ بھی رہتے ہیں, ڈاکو اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں, وہ کچے کا پورا سسٹم ہے. اور وہاں پر اس طرح سے ان کا رہن سہن ہے, انہوں نے وہاں پر جدید سے جدید اسلحہ رکھا ہوتا ہے. وہاں پہ ان کی سولر جو یہاں پہ وہ سارا لگا ہوتا ہے, وہاں پہ ان کا سولر پہ سارا سسٹم چل رہا ہے, نظام چل رہا ہے. اور وہاں پہ جو ڈاکوؤں کی آپسی دشمنی ہے, سلنگی برادری کی تعداد وہاں پہ بہت زیادہ ہے, اور ان کی جو آپسی دشمنی ہے وہ دشمنی کا بدلہ اس طرح سے لیتے ہیں کہ جو مالدار ہو جاتا ہے اس کے سولر سسٹم پہ جا کے فائر برسٹ مارتے ہیں, تر تر تر, مطلب تباہ کرتا ہے سولر سسٹم, اور لوگوں سے تاوان لیتے ہیں, قتل و غارت کرتے ہیں. آپ کی گاڑی کی ٹکر ہوئی, 120 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ بھی تھی کوئی؟ ہاں جی, وہ بھی فیصل بھائی نے ہمیں بچا لیا. اب نیند سے بے حال ایک دن پہلے سے نکلے ہوئے, گاڑی چلا رہا تھا, گاڑی فرحان چلا رہا تھا. فرحان کو میں کہہ رہا تھا کہ فرحان چوکس رہی, نہیں تو میں گڈی چلا لوں گا. اور میں اکثر اوقات چلا بھی لیتا ہوں, کبھی دور جائیں, اور اپنے ساتھیوں کو کہنا چاہیے کہ آپ کو تھکے ہوئے ہو تو آرام کر لو. لیکن فرحان بس ضد تھا, وہ واپس چلا رہا ہے موٹر وے پہ, 120 کے قریب ہو گیا گاڑی چلاتے چلاتے, وہ لگنے لگی ہے تو فیصل نے اسے ایسے پکڑا ہے. پھر خیر فرحان کو وہ یادگار آپ کا ایک جرنی تھا, اور ایسا یادگار. پھر واپسی پہ میں نے انہیں ڈرایا جب ہم وہاں سے نکل آئے نا, میں کہا تسی واقعی موت دے منہوں نکل آئے, اور جس کو بتایا انہوں نے کہا تانوں نویں زندگی. لیکن آپ نے اتنے اچھے انداز پر اتنے گانے سنتے ہیں کچے کے علاقے میں, مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ اتنا ڈریڈفل آپ کا جرنی تھا جتنا آپ بتا رہے ہیں. بٹ بہرحال اسی کے ساتھ ذرا ٹرانسمیشن میں ایک بریک شامل کر لیں. بالکل ٹھیک, ابھی ہم ٹرانسمیشن میں ایک بریک شامل کریں گے. آپ سب سے ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد. عید مبارک. عید اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور آپ سب کو ہم سب کی طرف سے ایک مرتبہ پھر بہت بہت عید مبارک. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں. میاں صاحب, آپ سے کافی دیر سے آپ خاموش بیٹھے ہیں, میں نے کہا چلیں آپ سے یہ سوال پوچھ لوں کہ آخری بار 4 شادیوں والا خواب کب دیکھا تھا آپ نے, یا زندگی میں کبھی دیکھا ہو؟ یہ سب کے دشمنی ہے. نہیں 4 شادیوں والا خواب جو ہے, دیکھیں میں 2 والا تو پہلے دیکھ لوں. اصولی طور پر اور شرعی طور پر یہ ایک اپرچونٹی ہو سکتی ہے, لیکن جس کلچر میں ہم رہتے ہیں اس میں دوسری کا خواب بھی نہیں ہو سکتا. ہاں, شکر کی بات یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو نعمت پہلی دی ہے وہ قائم رہے صحت کے ساتھ, یہ سب سے آپ ہر چیز کو ایسے کیوں لے جاتے ہیں؟
ایسے گھما کے تو بالکل اس کو سوار دے. کیونکہ جس طریقے سے آپ گھما کے خراب کر کے لاتے ہیں تو میں پھر اس کو پورا جان مار کے میے کے اندر تسی پکے کھلا رہی ہو. نہیں میے کے اندر ایک چھوٹا سا مولوی موجود ہے, وہ مولوی سر ہونا چاہیے ہر کسی میں, ہر کسی میں. ثاقب صاحب, رائے بھائی, مولوی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. مینا ویسے یہ مردوں کی 4 شادی کا خواب, مطلب میرے خیال میں پاکستانی معاشرے میں تو جس مرد کے پاس پیسہ آ جائے نا تو وہ سب سے پہلے چاہے گا کہ میں شادی کروں, اور ایسا ہوتا بھی ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اجازت ہونی چاہیے؟ میڈم میں ایک چیز, وہ کہتے ہیں گنجی نہ آئے کی تے نچوڑے کی. سادہ سی بات ہے, آپ کے معاشرے میں ساری گنجیاں ہیں, تو اب نہائیں گی کیا اور اس کو نچوڑیں گی کیا؟ میڈم تھینک یو. ایک سیکنڈ, وہ آپ ایک سیکنڈ سسٹر, وہ آپ مفتی طارق مسعود صاحب سے متاثر ہیں, اب سچ بتائیے گا. نہیں 4 شادیاں وہ ایک کہہ دیں, وہ تو میں جہاں تک میں نے ان کو سنا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب تہاڈا موڈ ہے 4 دا بس. نہیں بار بار کہہ رہے ہیں. بار بار نہیں, میں نے تو پہلے دفعہ ہی کہا ہے. آپ نے سیدھا ڈاکٹر صاحب کے دل کو ہاتھ ڈال دیا. ایک سیکنڈ تہاڈا موڈ ہے سر, میں میاں صاحب کے نظریے او میں جواب تے ایسر جناب تھوڑی دیر نو سارے میرے نظریے دے ہمی ہو گئے, تو پریشان جناب دا موڈ ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سر. سر گنجی ہیں, اللہ کا شکر ہے, نائٹی اور نچوڑے میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, بتا رہا ہوں. بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. ویسے یہ سچی بات بتاؤں, یہ آپ کی مثال بہت مزے کی تھی لیکن سمجھ کوئی نہیں آئی. نہیں یہ تھوڑے سے گھر جا کے سوچیے گا, سمجھ آئے گی. میڈم آپ بات کر رہی بتائیں نا, مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ عورت کی الماری میں ایک سوٹ کی گنجائش اور مرد کے دل میں دوسری عورت کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. میں نے بالکل یہی سنا ہے کہ ہمیشہ لڑکیوں کے پاس جتنے بھی کپڑے ہوں وہ کہتی ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, اور آدمیوں کے 6 بچے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بیگم سے پیار ہی نہیں ملا. اچھا ویسے نا یہ عورتیں بھی کہتی ہیں سچا پیار نہیں سچا پیار, یہ زیادہ یار یہ 2023 میں آ کے میاں صاحب بحث بڑی بدل گئی ہوئی ہے کہ سچا پیار اینڈ آل دیٹ. 2023 میں آئی تھنک سب لوگ بہت پریکٹیکل ہو گیا. میاں بیوی کی لائف اتنی پریکٹیکل ہو چکی ہے, سچا پیار اینڈ آل دیٹ. میں لگتا ہے کہ پچھلی صدی سے کہانیاں ہوں گی یا پچھلی صدی سے لوگ کردے بھی رہے ہوں گے. اب ہم نے صبح اٹھنا ہے, شام تک اپنے کام کرنا ہے, ہسبینڈ وائف بوتھ ورکنگ, جو ورکنگ ہیں, تو انہوں کیڑا سچا پیار تھا, کیڑا ٹائم ہے سچے پیار کو ڈسکس کیوں راجہ صاحب کی اثر کیمرے کے سامنے کہہ رہے ہیں. ہاں پبلکلی کہہ رہا اور راجہ صاحب ایک منٹ ٹھہر جائے, وہ کرتے ہیں ہمارے کیمرہ مین بڑے اور راجہ صاحب پیچھے بیٹھ کے ہنس رہے ہیں, اور راجہ صاحب پیچھے بیٹھ کے ہنس رہے ہیں. دو اور راجہ صاحب پیچھے ماشاءاللہ 2 شادیاں نے, ماشاءاللہ میرے کے 2 پر جائیں جانے, تیجری تیاری بھی ہونے کی تیاری جو نے ماشاءاللہ غازی نے. اس سے بھی مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے لگتا ہے شہید ہونا ہے. یہ تمینہ صاحب بات کر رہی ہیں. جب ہم شوٹ پر جا رہے ہوتے ہیں تو اکثر میں جب پیچھے دیکھ رہی ہوتی ہوں نا تو فون کال چل رہی ہوتی ہے, جیسے ہی فون کال یس ہوتی ہے تو مجھے کیا آتا ہے, میڈم بولنا نہیں ہے گھر جا کے, کیونکہ پہلی کو یقین نہیں ہے کہ اس نے دوسری کر لی ہے, دوسری سمجھتی ہے اگر اس نے مجھ سے دوسری کر لی تو تیسری بھی کر سکتا ہے. اتنے مزدار آدمی ہے یہ. ویسے ان کی بیگم ہی نہ سن رہی ہے, سارے نام لے لے کے کہہ رہے ہیں یا خدا دا, ہمارے پاس دفتر میں 3-4 راجے ہیں ماشاءاللہ, ہمارے پاس 4 راجے ہیں. ویسے دوسری شادی کا خواب دیکھیں, میں نے کبھی بھی دوسری شادی کا تکمیل کے قریب آ کر ٹوٹ گیا تھا. میں نے نہیں خواب دیکھا اور نہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. نہیں وہ دن دیہڑے, کیونکہ میں ڈرتا ہوں. ہمیں اجازت ہے 4 شادیوں کی. بڑے کم لوگ ہیں جن کو دن دیہڑے خواب آتے ہیں, آپ کو آتے تھے نہیں, وہ مجھے کبھی بھی نہیں آئے, اور میں تو پہلی شادی سے بھی پہلے بہت زیادہ باغی تھا. لیکن ہونا چاہیے, شادی ہونی چاہیے, فیملی ہونی چاہیے, لیکن ہمارا معاشرہ جیسے میاں صاحب نے بات کی اس چیز کی گنجائش بھی نہیں دیتا. اجازت تو ہمیں ہمارا اسلام ضرور دیتا ہے کہ 4 شادیاں کریں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچے جو ہیں نا, ہم نے زیادہ تر دیکھا ہے وہ رول جاتے ہیں. جو اولاد ہوتی ہے نا, جب شادیاں ہو جاتی, ایک جیسا پیار باپ نہیں دے سکتا سب کو. جب آپ کو پراپرٹی جب آپ نے بانٹنی ہے اور اپنے بچوں کو دینی ہے, تب وہ بڑا پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں. تو اپنے جس ہم معاشرے میں رہ رہے ہیں نا, اس کے حساب کتاب سے زندگی بسر کرنی چاہیے, اور ایک پہ ہی میرے خیال سے گزارا کر کے اچھے طریقے سے باعزتی طریقے اگر ایک سے زیادہ کرو ان کے درمیان انصاف, بھائی انصاف, جسٹس بڑا ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. بلا وجہ نہیں کہہ دیا کہ 4 کر لو, انٹل اور انلیس آپ انصاف کی کنڈیشن. لیکن ہمارے ساتھ تو بڑے ہی, میں کہتی ہوں بڑے ہی مطلب سنجیدہ اور اس حوالے سے دور, اور ایسے لگتا ہے بڑے ہی دودھ کے دھلے مرد بیٹھے ہیں جو تو ان چیزوں سے ایسے آری نظر آ رہے ہیں. ہمارے دودھ کے دھلے ہونے پر اعتراض ہے.
ایک سیکنڈ بہنا مجھے یہ بتائے آپ اپنے ہسبینڈ سے جس طرح ان سے پوچھیں آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں آپ ان سے کہیں گے دوسری شادی کا خواب دیکھتے ہو؟ ہاں میں پوچھ لوں اس مسکراہٹ سے پہلے ہی پوچھا اس طرح اچھے طریقے سے اور کروا بھائی جان آپ نے بہرا کا سانس کی بند کر دی ہے. نہیں سانس نہیں بند کیا میں پوچھ سکتی ہوں. اچھا پروگرام میرا اگر سب کچھ اچھا بہت ہنتے بڑا زیادہ اپریشیٹ کر کے نہیں ڈاکٹر صاحب جواب پورا لے لو. ڈر بھی لگتا ہے نا کہ دوسری شادی دا پوچھو پتہ لگے پہلی علی بیوی نے رات نو زہر دیتا ہے اسی تے پروگرام بھی ہے وہ کرنے کہ سکتے ہی نہیں اٹھے رات نو پوچھیا کہ میں نے شادی کرنی ہے دوسری اجازت ہے انہیں کیا اجازت ہے صبح اٹھے ہی نہیں بندہ. آپ یہ شکر ادا کریں کہ کسی کو یہ نہ پتا چلے کہ پہلی بیوی سے پوچھا جائے کہ دوسری شادی کر سکتے ہیں. بیوی مثال کے طور پہ کہے کہ جی کرنی چاہو تو کر لو تو بندہ آگے دسے تو آلریڈی دوسری ہے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے کوئی میسیج؟ میری ایک ہمبل سبمیشن ہے جی اپنے تمام ویورز کے حوالے سے کہ بھائی یہ عید قربان ہے اور اس پہ قربانی دیں اور بیسٹ قربانی جو آپ دے سکتے ہیں اپنے آپ کو خود آگے لے کر آئیں وہ اپنے رشتوں کو جوڑنا ہے. نئی غلطی کی پھر بھی جھک جائیں. ابا کے بعد ابا کے رشتے اور اماں کے رشتے ہیں یہ آپ ان کے مقروض ہیں ان کو جوڑیں. جو چیزیں آپ سے پچھلی جنریشن میں اختلافات ہو چکے ہیں اگر آپ ان اختلافات کو کیری کر کے آگے پاس آن کرتے ہیں تو آپ سے برا بچہ ہو ہی کوئی نہیں سکتا. سو ان کو جوڑنے کی کوشش کریں. بالکل ٹھیک ونڈرفل. بالکل رحمان جیسے کہ میسج کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ کیا میسج ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ ہم باتیں کرتے ہیں بہت بڑی بڑی معذرت کے ساتھ لیکن جب پریکٹیکلی ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو یہ کر لینا چاہیے تھا وہ ایسا کر لیتا. اپنے اوپر اپنے آپ سے اگر ہم آغاز کریں وہی چیزیں جو ہم اگلے بندے میں تلاش کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے اوپر لگائیں تو میرے خیال سے پرابلمز کریٹ ہی نہیں ہوتی اور جہاں پرابلمز کریٹ نہیں ہوتی ہیں وہاں پہ زندگی گزارنے کا مزہ ہی اپنا ہوتا ہے. تو میری آج کے دن کے حوالے سے میسج یار میں تو بڑا پریکٹیکل سا دوں گا. سب نے اتنے سیریس دے دیے میں ذرا لائٹر نوٹ دے دینا اور لائٹر نوٹ بٹ اس میں تھوڑا سا ہے تھاٹ پرووکنگ بھی ہے. اکثر دیکھا ہے کہ یار عید قربان کے بعد لوگوں کی فریجیں اور فریزر جو ہے نا وہ گوشت سے بھرے پڑے ہوتے ہیں. اللہ دا نہ لو یار تواڈے واسطے نہیں. قربانی کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نہیں کھا سکتے ان تک پہنچاؤ. ایک کری دے دو اللہ تمہیں پھر دوبارہ دے گا لیکن جو بھی کرتے ہو اس کو میکسیمم ڈسٹریبیوٹ کر دیا کرو پلیز. زبردست. یہی میسج ہے کہ آسانیاں تقسیم کریں اور آسانیاں تقسیم کرنے سے اللہ پاک آپ پر آسانیاں جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے اور سب کے لیے خاص طور پر اس معاشرے میں جو بھی لوگ ہیں ہمارے ہمسائے ہیں ہمارے دوست ہیں کولیگز ہیں رشتہ دار ہیں سب کے ساتھ آسانیوں والے معاملات کرنے چاہیے تاکہ ہمارے ساتھ بھی آسانیاں. اور ایک میسج میں دوں گا ہم اکثر جسے کہتے ہیں نا جوش خطابت میں بڑا دعویٰ کر دیتے ہیں کیسی قربانی دواں گے اللہ تعالیٰ دے اسی بڑے برگزیدہ بندے یعنی ہم سم ٹائم وہ اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں جو ہم بوجھ نہیں اٹھا سکتے. میں نے کسی درویش اور فقیر سے بات سیکھی تھی اس نے کہا تھا پتر ایک گل یاد رکھیں اللہ نے ہمیشہ کہ یا اللہ میں کسی قربانی دینے کے قابل نہیں ہوں میں کسی آزمائش کے قابل نہیں ہوں میں بہت کمزور ہوں مجھے کسی آزمائش اور قربانی میں نہ ڈالی. بس یہ جانور قربان کر دیتے ہیں نا اس میں غریب کو رشتہ داروں کو جو حقدار ہے وہ دے دیں. یقین کریں بڑا لفظ جو انسان کا تکبر ہوتا ہے جو اس کے دعوے ہوتے ہیں نا وہ بندے نو لے بندے نے. بس یہ میرا آج کے دن پھر اینڈ تے دوجی شادی دا نہیں سوچنا ایویں امتحان وچ نہیں پڑھنا سوال ہی پر میرے بھرا نے امتحان وچ نہیں پڑھنا میرے وقت لگے نے وہ نال مطلب آپ سب کے ساتھ بہت مزہ آیا. ونڈرفل ہیونگ آل آف یو. تھینک یو سو مچ میاں صاحب. تھینک یو سو مچ تیمینہ. رائے ثاقب کھرل صاحب آپ کے بھی بہت شکریہ اور سلمان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور یہی بات کہ آسانیاں پیدا کریں تاکہ رب بھی اور قدرت بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اسی نوٹ پر آج کی اس ٹرانسمیشن کو یہیں پہ بریک لگاتے ہیں. انشاءاللہ پھر آپ سے کسی نوٹ پر دوبارہ ملاقات ہوگی. ہمیں دیجیے اجازت. میرے خیال میں آپ کو بھی اجازت. جی اللہ حافظ. اللہ حافظ.